बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक तालीम के हवाले से है और इब्तदाई तालीम की अहमियत को हम उजागर करेंगे आज के प्रोग्राम में। स्पेशली जब हम बात करते हैं कि तरक्की के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसमें मौसर इब्तदाई तालीम की क्या अहमियत है, कितना एम्फेसिस करना है हमने इस पर कि हमारी इब्तदाई तालीम जो है वो बेहतर से बेहतरीन की जानिब जाए। इब्तदाई तालीम में हम स्कूल लाइफ को डिस्कस करेंगे, स्कूल की तालीम को डिस्कस किया जाएगा, कॉलेज लाइफ को डिस्कस किया जाएगा। आज का स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहा है, उसकी क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या उसके जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी लाइफ में, स्पेशली जब हम उसकी स्टडी लाइफ को जो है वो देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके हवाले से जानना चाहते हैं। तो आज के स्टूडेंट को जो है वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इन मुश्किलात को किस तरह से जो है वो हल किया जा सकता है, इनके सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या हो सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जो है वो राय का इजहार करना, क्या इसकी अहमियत है, पहले तो इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जल्दबाजी ना की जाए, राय का इजहार करने में थोड़ा सोचा जाए, समझा जाए, परखा जाए और फिर उसके बाद बात की जाए, उसके बाद अपनी राय का इजहार किया जाए। राय का इजहार करने की जो अहमियत है उसकी हम जो है वो पहले ज़रूर डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद फिर हम जल्दबाजी क्यों करने लग जाते हैं, क्यों हम जो है वो चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जल्दी से इंडोर्स हो जाए, उसको जल्दी से हम बयान कर दें और वही कबूल भी किया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी हम जानेंगे और इसके साथ साथ ओवरऑल सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे माशरे का ये डिलेमा अनफॉर्चुनेटली कि हम चाहते हैं बस जो हमारी कही हुई बात है और हमारी जो राय है उसी को तस्लीम किया जाए, किसी और की राय को हम तस्लीम नहीं करना चाहते, उसका एहतराम नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से पार्टिसिपेट करें और अपने सजेशन से हमें आगाह करें कि किस तरह से आप जो है वो इब्तदाई तालीम में बेहतरी को देख रहे हैं, आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। होमवर्क के हवाले से बात कर सकते हैं, बच्चों की स्कूल लाइफ को डिस्कस किया जा सकता है। वो बच्चे जो स्कूल जाते तो हैं लेकिन कुछ सीख कर नहीं आते, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि वो कन्फ्यूजन में मुब्तला हो जाते हैं। उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, ज़रूर हमें इससे आगाह कीजिएगा। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, कैंपस मैनेजर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के और CEO हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, इकरा एहसान, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच हमारा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इकरा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो इब्तदाई तालीम, इसकी अहमियत और इस अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत के हवाले से हमें क्या बताएंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इन्विटेशन का, और दूसरा जो आज का टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तालीम जिस भी मरहले में हो वो हर इंसान के लिए और मुल्क के लिए या दुनिया के लिए तरक्की का बायस बनती है और इम्पोर्टेंस होती है, यकीनन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी वेटेज है वो इब्तदाई तालीम की है, जो शुरू होती है घर से, उसके बाद प्री एजुकेशन और प्राइमरी, इसके बाद जो कॉलेज लाइफ है या यूनिवर्सिटी लाइफ है वो प्रैक्टिकल और सोसाइटी से चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर या सोसाइटी के अंदर लोगों का जो रुझान है वो इब्तदाई तालीम के ऊपर नहीं है, जबकि बुनियाद अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसके ऊपर आप जितनी भी तगड़ी इमारत खड़ी कर दें तो उसका कोई भरोसा नहीं होता और उसका कोई आउटकम नहीं है। उसकी मिसाल अगर हम घर से ले लें तो घर में भी यही है कि जल्द से जल्द बच्चों को जितना वो उसके बाद उनको स्कूल और डे केयर और इस तरह की चीज़ों में ऐड किया जाता है, ख़ुद टाइम नहीं है वालिदैन के पास। अच्छा, फिर उसके बाद चलें हम जिनके हवाले करते हैं, हम उन्हें जांचते बूझते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, हमारे बच्चे वहाँ लर्न क्या करेंगे या देखेंगे क्या। और वजह यह है कि ये वो टाइम होता है जिससे बच्चे का जिस्मानी नशो नुमा और सेहत के साथ साथ
ذہن سازی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, خیال اس کے پیدا ہوتے ہیں, اس کی امپرنٹنگ ہوتی ہے مائنڈ کے اوپر جو اس کے سامنے ہو رہا ہے, اچھا صاف صاف ہو رہا ہے تو وہ اس کا بیہیویئر بنتا ہے, اس کی مائنڈ سیٹ کے اندر اس کی بھی خواہش بنتی ہے, اس کو لے کے آگے چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بچوں کو ہم پہنچا دیتے ہیں, لیکن آؤٹ کم کے طور پہ سوری وہ ہمارے معاشرے کے لیے یا جس مقصد کے لیے ہمیں انہیں تیار کیا ہوتا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے. اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو والدین کی عدم دلچسپی, اس کے بعد سکولز کا انتخاب, اور پھر ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں ہمارا ایجوکیشنل جو سسٹم ہے جو رٹا کے اوپر ان چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں سکھاتا ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ صرف میموری سے الگ جو معاشرتی آپ کے جو ہیں سارے معاملات ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ایجوکیٹڈ بندے کو آپ دیکھ لیں, جتنا کچھ آپ نے پڑھا, پروفیشنل لائف کو اگر آپ نکال دیں, اس سبجیکٹ کو نکال دیں جس میں آپ نے ماسٹرز یا جو بھی کیا سیکھا, باقی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے معاملات ہیں اس میں آپ کا وہ سبجیکٹ کتنا کام آتا ہے. تو سبجیکٹ کی امپورٹنس تو ہماری لائف گزارنے کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے اتنا کردار ادا کرتی ہے اس پروفیشن میں. بٹ بینگ ہیومن, انسان یا اس ملک کا شہری ہونا, اس میں اس کی اپنی جو کوالٹیز ہیں, اس کا رہن سہن, اس کی سوچ, اس کا بیہیویئر, اس کا روڈ پہ چلنا, اس کا سمجھنا, دوسرے کو اہمیت دینا, ریلیشن کو جوڑ کے رکھنا, یہ ساری چیزیں آپ کی بچوں کو ابتدائی تعلیم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں جو ماں باپ پلس پری اور پرائمری ایجوکیشن, بلکہ پرائمری سے بھی پہلے پری ایجوکیشن ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے. جس کو میں اگر اپنی آبزرویشن کے تحت کہوں کہ ترقی کے لیے اس کی جو امپورٹنس ہے, مجھے اگر کہا جائے تو میں 100 میں سے اس کو 60% دیتا ہوں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو کچھ آپ جس برتن میں انڈیل دیں گے یا بھر دیں گے, اس کے بعد اوپر آپ اس کی جو بھی فنیشنگ کے لیے جو بھی کر دیں, لیکن جو ایکچول انسانیت یا اس کے اندر جو کچھ ہے وہی اس نے جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور اسی کو ہم اقرا سے بھی ڈسکس کریں گے. اقرا, جس طرح سے ابھی زاہد صاحب کہتے کہ جو پری ایجوکیشن ہے, یعنی کہ جو گھر سے شروع ہو رہی ہے ابتدائی تعلیم, اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے. اور یہی ہم سائیکالوجی کو بھی دیکھ رہے ہیں جب, تو کہیں 5 سال آتا ہے, کہیں 7 سال آتا ہے, کہ شروع کے جو 5 سے 7 سال ہیں اسی میں بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو کتنا زور دینا ہے ان 5 سے 7 سالوں میں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو تعلیم جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے, اور اس کو عالمی برادری بھی تسلیم کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم ایک فرض بھی ہے. اگر اس کو دینی اور مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی ہمارے مذہب میں تعلیم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, اور وہ صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے, اس کو آپ صرف دنیاوی تعلیم تک محدود نہیں کر سکتے ہیں, اس میں دینی تعلیم بھی آ جاتی ہے. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ بچے کی جو تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے وہ گھر سے ہی وہ سٹیپ شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اگین وہی والی بات کہ والدین کا اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ بچہ جو ہے, بچے کی پہلی درس گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو اس کے لیے جیسا گھر میں ماحول ہوتا ہے, وہ ماحول بچے کی جو ذہنیت ہوتی ہے اس کو بلٹ اپ کرنے میں اس میں اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ پیدا ہوتے سے ہی گھر میں اپنے والدین کو یا رشتہ داروں کو آپس میں, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, لڑتے جھگڑتے دیکھ رہا ہے, تو وہ انہی چیزوں کو دیکھے گا, آبزرو کرے گا, اور انہی کو وہ سیکھے گا. لیکن اس کے ارد گرد اگر ایک مثبت ماحول ہے, فار ایگزامپل جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے, جھوٹ بہت بڑے بڑے جھوٹ نہیں, ہمارے گھروں میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکثر جھوٹ بولے جاتے ہیں, تو وہ بچے کے لیے وہ ایک چیز نارمل ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہے, ادب کرنا ہے, تو بچہ آٹومیٹکلی وہ سب سیکھ رہا ہے. ان چیزوں, یہ بچے کی بیسک اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ وہیں سے بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے نا. اس کے لیے یہ سیکھنا اور سمجھنا, سوچنا سمجھنا یہ ضروری ہو جائے گا کہ میرے گھر میں سب ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں, ایک دوسرے کی بات مان رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کر رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. تو وہ باہر بھی جا کے جب وہ ایک بڑا ہو جائے گا, سٹیزن بنے گا وہ ایک بڑا, تو وہ ان چیزوں کو اس میں عملی طور پر اپنائے گا, نہ کہ وہ صرف کتابی باتوں کی حد تک ہے. تو جہاں تک بچے کی جو ارلی ایج ہے اس میں جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں جیسے مادری زبان آ جاتی ہے, جیسے کہ میں نے بات کی ہے کہ آس پاس جو اپنے وہ دیکھ رہا ہے بیسک اور مورل ویلیوز جو وہ لرن کر رہا ہے,
تو وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو شروع میں اگر گھر میں پنجابی زبان بولی جا رہی ہے تو وہ اس کو نہیں بولنے دیتے, وہ فوکس کرتے ہیں کہ نہیں آپ اردو بولو یا انگلش میں آپ بات کرو کیونکہ اسکول میں انگلش میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک کافی بڑا تضاد آ جاتا ہے, بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج کل میرے پاس ایک بچہ ہے جو کہ جس کی جو اپ برنگنگ ہے وہ گھر میں سارے اردو بول رہے ہیں اور اسکول میں انگلش ہے, لیکن اس بچے کا انٹرسٹ عربک زبان میں ہے. اچھا. اب وہ اس کی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک گاڈ گفٹڈ ایبلٹی ہے نا کہ وہ عربک سیکھنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں اگر دیکھا جو ہمارا کلچر ہے اس میں عربک صرف ہمارے جو دینی تعلیم ہے اس کی حد تک ہے, اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو اس کی مدر میرے پاس آئی, انہوں نے ڈسکس کیا کہ میں اس چیز سے بڑی پریشان ہوں کہ گھر میں تو کوئی بھی عربک نہیں بولتا, کچھ عرصہ صرف, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کچھ عرصہ صرف اپنے دادا کے ساتھ رہا. اچھا. اور وہ اس کے دادا جو تھے وہ سعودی عربیہ سے بلانگ کرتے تھے اور وہیں پہ وہ زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا, تو وہ عربک وہاں پہ بولتے تھے. اور وہ ابھی بچہ صرف 6 سال کا ہے, لیکن وہ بتا رہی تھیں کہ اس کا جو اپنی دادا کے ساتھ بھی وقت گزرا ہے وہ زیادہ نہیں گزرا, میکسیمم 1-1.5 سال گزرا, لیکن وہ انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو گیا. لیکن اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, وہ تھوڑی بہت اس کے ساتھ عربک لینگویج یوز کرتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 3 زبانوں کے بیچ میں بٹ چکا ہے. صحیح. تو اس کی مدر کنفیوز تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو عربک سکھاؤں, میں اس کو اردو سکھاؤں یا میں اس کو انگلش سکھاؤں, کیونکہ جب یہ اسکول جاتا ہے وہ وہاں پہ سارا جو اس کا سلیبس ہے وہ انگلش میں ہے. تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ گھر میں آپ اس کو ہیلپ کریں عربک سیکھنے میں, آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا پڑے گا, لیکن آپ اس چیز کو اہمیت دیں کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل, اس کو سنب نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارے ہاں یوزلی جو ہے وہ بچے کو گھر میں اگر وہ پنجابی بول رہا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں کہ نہیں یہ زبان نہیں بولنی, حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل. یہاں پہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کو سوچنے, سمجھنے, سیکھنے, بولنے اور سننے کی جو صلاحیت ہے اس پہ بھی ہمیں زور دینا ہے. کیسے دینا ہے آپ سے ضرور ہم جانیں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم جان رہے ہیں کہ ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم مؤثر ابتدائی تعلیم حاصل کریں اور اس پر زور دیں. اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے, اس کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے, اس پہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. اور جب ہماری بات چل رہی تھی تو گھر سے جو تعلیم بچہ حاصل کرتا ہے, گھر سے جو وہ ویلیوز سیکھتا ہے, اس پر ہم زور دے رہے تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہے, رضا احمد سکھیرا, ان جی موٹیویشنل اسپیکر. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے رضا, خیریت سے ہیں؟ آپ کے آنے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ ابتدائی تعلیم جو گھر سے ایک بچہ سیکھتا ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی وہیں ہو رہی ہے, مورل ویلیوز بھی وہیں سیکھ رہا ہے, اس پر زور دینا والدین کی ذمہ داری ہے. آپ اس میں کیا ایڈ آن کریں گے؟ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں تو کیونکہ میں گفتگو سن رہا تھا باقی اپنے پینلسٹ کی بھی, جو زیادہ بات ہو رہی تھی کہ گھر سے جو بات سیکھے جا رہا ہے اور اس کی جو ویلیوڈیشن ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے کتابوں میں, اور وہ چیزیں نہیں ہیں جو تربیت میں ہیں, وہ جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور آپ نے ان ویلیوز کو مینٹین کرنا ہے. اور جو ایک بہت زیادہ میں گیپ نظر آ رہا ہے ویسٹرن سوسائٹیز کے ساتھ ایشین سوسائٹیز کا, اس کی شاید بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ فیملی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے اور فیملی سسٹم, فیملی انسٹیٹیوشن اتنا اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہاں وہ چیزیں پرویل کرتی ہیں جو ادھر نہیں کرتی. ایک فیکٹر تو یہ. لیکن ابتدائی تعلیم کے حوالے سے آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ این ادر لیول. ایک ریسنٹلی کیس دیکھنے میں آیا, کچھ 5-7 سال سے میرے ایک دوست ہے, ان کا ادھر ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب تھی, لیکن ہی مووڈ ٹو قطر اور وہاں وہ رہے ہیں جب تک ان کا پرابلم ریزالو ہو رہا تھا. خیر ان کا پرابلم ریزالو ہو گیا اینڈ ہی از ریسٹورڈ ٹو ہز پوزیشن. لیکن اس 5-7 سال کے دوران ان کی جو بیسک ایجوکیشن تھی, ان کا جو بیسک اسکل سیٹ تھا, اس پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا. انہوں نے اپنے لرننگ اسکل سیٹ پہ کام کرنا شروع کیا, انہوں نے لینگویج کو امپروو کیا, انہوں نے کچھ سرٹیفکیشنس کی جو امیجیٹلی کام آ رہی تھی. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے کرنے کی ہوتی ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا ابھی ان سے میری ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہوئی تو شاید ان کو شاید یہ ریئلائز بھی نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے چیزیں بہتر کرنی ہو اس ٹریک پہ ڈال دیں کہ وہ جو سرٹیفکیشنس جو اسکل سیٹ سیکھا ہے وہ ادھر آ کے بھی اٹ ول ہیلپ ہم ان پروموشن ایون ان دا پولیس ڈپارٹمنٹ.
تو وہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو گروم کرنا, ٹھیک ہے کچھ چیلنجز ہیں آپ کی اور میرے ایجوکیشنل سائیکل میں, کچھ چیلنجز ہوں گے. میرا ایف ایس سی بڑا ڈاؤن تھا, آئی واز اراؤنڈ دا 50%, مطلب جو ورسٹ میرا سینیریو رہا وہ یہ رہا. اور وہ ایگزیکٹ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پیرنٹس نے ڈریم کیا ہوتا ہے کہ بچہ یا تو میڈیکل کالج میں جائے گا یا انجینئرنگ کی طرف جائے گا. ڈسپائٹ دیٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو پرفارم دیٹ. حالانکہ میٹرک میں بھی بہت اچھا تھا, یونیورسٹی بھی میرا ٹھیک رہا, اور کیریئر میں بھی الحمد للہ آئی ایم گوئنگ گڈ ایز کمپیئر ٹو مائی ادر بیچ میٹس. آئی ایم ناٹ دیٹ بیڈ. لیکن وہ ایک سائیکل تھا جس نے ڈیفائن کرنا تھا. لیکن ود ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ آپ کو جو بیسک یا ابتدائی تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو مختلف سٹیج پہ اس کے پرسپیکٹیو, اس کے پیرامیٹرز مختلف ہوتے ہیں. اب یہ جو پرٹیکولر کیس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, جس جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا سیلنگ اسکل کیا ہے. اسے گروم کرنے کے حوالے سے, اس کو الائن کرنے کے حوالے سے, اور ود ٹائم آپ کے ہاتھ میں اب اسمارٹ فون ہے, اور اس اسمارٹ فون کو اپنے نالج سے, اپنی لرننگ سے, اپنے اسکل سیٹ کی امپروومنٹ سے جو ریلیٹ کرنا ہے, لنک کرنا ہے, یہ آپ کے اختیار میں ہے, کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس ان دیٹ پرٹیکولر کیس آپ نے دیکھا وہ جس طرح انہوں نے ایفرٹ کی کہ بجائے ایک مڈ لائف کرائسس آیا یا مشکل وقت آیا, ایون ہی گاٹ میرڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم, لیکن اس کو انہوں نے اپرچونیٹی میں ٹرن آؤٹ تبدیل کر کے, اور اس اپرچونیٹی کو انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈائریکشنلائز کرنے کے لیے استعمال کیا, اور اپنی جو بیسک انیشیل لیول اسکل سیٹ تھا اس پہ کام کیا. آج کے دور میں اگر ہم ابتدائی تعلیم کی بات کریں, آپ جب جا رہے ہیں سلیکان ویلی میں, لوگ آپ کا اسکل سیٹ دیکھ رہے ہیں. آپ یو کے ٹیک سٹیز میں جب انٹرویوز ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو یہ نہیں دکھ رہے کہ آپ نے یا بی ایس یا ایم ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کتنے سی جی پی اے کے ساتھ کیا, آپ کی کیا رینکنگ رہی. دے آر آسکنگ فار دا پرٹیکولر اسکل سیٹ جو آپ ادھر ان کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان اسپیسیفک ان پروفیشنل ٹرمز جن کو ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کے ساتھ جب ہم انگیج ہوتے ہیں اور ہم ایکڈیمیا اور انڈسٹری کے کولیبوریشن کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں, اس کولیبوریشن میں ہماری بہت کوشش ہوتی ہے کہ ایکڈیمیا والی سائٹ پہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ہمارے فیلو ٹیچرز ہیں, فیلو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن اسٹاف ہے, جو کریکولم کو ڈیزائن کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات انشور کیا جائے کہ بیسکلی ان چیزوں کو ٹیلر کیا جا سکے. بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارا بچہ بھی انڈرسٹینڈ کرے. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک گھر سے بات شروع کی تھی, تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس میں ہی جو ہے وہ بات کو آگے بڑھائیں کہ والدین کی عدم توجہ. آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایک بیسک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس لیے ہمارے بچے مؤثر ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. آج کے والدین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پریشرائزڈ ہیں, وہ سوسائٹی میں موو آن بھی ہونا چاہتے ہیں, وہ بچوں کی جو ہے بہتر تعلیم کے لیے بھی کوشاں ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہی بات آتی ہے کہ توجہ نہیں دے پا رہے جتنی دینی پڑتی ہے. اور ایک سوچ کہ بچہ جو سیکھے گا وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھے گا, ہم نے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, ہماری ذمہ داری ختم. یہ ذمہ داری کس طرح سے اب ٹیچر کے کندھے پہ ہے, وہ اس ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کرے؟ جی, جیسے کہ آپ نے گھر کی بات کی, تو ساری ذمہ داری جو موسٹلی ابتدائی تعلیم کی آتی ہے, انٹرسٹ کہتے ہیں نا, کسی بھی چیز کا جو مین کسٹوڈین ہے یا مالک ہے یا فرسٹ جو اونرشپ ہے وہ کس کی ہے. صحیح. کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر بچہ ہے, جس کی اولاد ہے, جو والدین ہیں, سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہونا چاہیے, پین ہونا چاہیے, ان کو ہونا چاہیے. ایسے ہی. تو نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پین ویسا نہیں رہا, اس کی ایشوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. خود کئی لوگوں کا وسائش سب کچھ ہے, ٹائم بھی ہے, لیکن نہیں دیتے. کئی ایسے ہیں وہ اتنی مہنگائی اور دوسرے معاملات میں ہیں, پورا نہیں ہوتا, والدین دونوں کام کرتے ہیں, اور دوسرے معاملات ہو گئے, پروفیشنل لائف ہے, اور وہ اس کو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ایک دو طرح کے یہ ہے. لیکن اس میں اگر یہ ایڈ کر دیا جائے, پین ایڈ کر دی جائے پیرنٹس کے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں, آپ کم از کم دیکھیں ابتدائی تعلیم تو سارے ہی لے رہے ہیں نا, ہر جگہ موجود ہے, گورنمنٹ سیکٹر پر گلی محلے تک, گاؤں تک ہے موجود, لیکن مؤثر افیکٹو جو ایجوکیشن ہے جو آپ کے ملک اور آپ کو ترقی دے گی, ہمیں وہ نہیں ہو رہی. اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیں کہ وہ ہے کیا بیسیکلی. جی, جیسے اس کے لیے آپ اسکول کا انتخاب کریں, تو آپ کے پاس جو آپ کم از کم اسکول 2-3 دیکھیں, ان کے اندر ماحول دیکھیں, ان کی ایجوکیشنل جو فیکلٹی ہے, جو وہ سکھا رہے ہیں, جو کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ کے ساتھ آپ یہ پوچھیں بھی سلیبس کے ساتھ آپ کون سا اسکل جو ہے وہ بچوں کو سکھاتے ہیں, اور اس کے لیے کیا پریکٹسز کرواتے ہیں آپ کے ٹیچرز کے پاس کیا ایسی پریکٹسز ہیں
کیونکہ یہ عملی کام ہے. جو ابتدائی تعلیم ہے یہ پروفیشنل نہیں ہے. جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی میکنگ کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آگے کالج اور یونیورسٹی پہ جاتے ہیں تو پھر ہم باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یونیورسٹی کے اوپر پھر ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ نے جانا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے زیادہ امپورٹنس ہے کہ اس کے اوپر ہی ساری آپ کی, جیسے کہ رضا صاحب نے ذکر کیا فورن دوسری کنٹریز کا, جیسے انگلینڈ سائڈ پہ اور یورپین سائڈ پہ میرا 3-4 سال سے ہے, میں رہا بھی ہوں اور ریگولر وہاں وزٹس بھی ہیں. اب وہاں ان ممالک کا آپ دیکھیں تو ہائی اسکول ایک ایجوکیشن کہلاتی ہے جس کو انٹرمیڈیٹ وہ کہتے ہیں. اچھا وہ لازمی ہے جو ہمارے پاس ہے. اچھا انٹرمیڈیٹ تک چاہے وہ دکاندار ہے, شاپ کیپر ہے, گاڑی چلاتا ہے, ڈرائیور ہے, ایون وہ گارڈ ہے, ایون وہ مطلب ہے کہ کسی بھی مال پہ, ٹوائلٹس میں, کسی جگہ پہ کوئی بھی اس کی سروس ہے, وہ ہائی اسکول اس نے کیا ہوا ہوگا. اچھا مینڈیٹری ہے. جی جو بیسک اس کے بغیر اس کی جو کچھ ان کو انسینٹیو ملتے ہیں وہ پھر اس کا ایبل نہیں ہوتا اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو. اس کے بعد اوپر جو تعلیم لیتے ہیں وہ پروفیشنل لوگ لیتے ہیں, ٹیچر سائڈ ہوگا, پروفیشنل میڈیکل جو جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ تک جو ہائی اسکول ہے یہ تعلیم کافی ہے بہتر سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے ملک کو فائدہ دینے کے لیے. اب وہ جو تعلیم ان کے پاس ہے وہ افیکٹو ہے. اس کے اندر انہوں نے بات کرنے کا طریقہ بتایا, سمجھنے کا, ایسٹ کا, یہ نہیں کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ میرا محلہ ہے, میرا ٹاؤن ہے, میرا شہر ہے, میرا ملک ہے, یہ پراپرٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ میری ہے. اس پہ اگر یہ روڈ پہ گن چل رہا ہے یا اور اس قسم کا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس اسٹوڈنٹ میں یا اس پرسن میں آ جاتی ہیں جس کو شعور. اور کوئی بھی ایسی تعلیم جو آپ کو احساس اور شعور نہ دے تو وہ صرف ایک ٹرانسلیشن کی حد تک ایک میٹیریل رہ جاتا ہے, جس کو آپ 4 زبانیں اگر مجھے آتی ہیں تو میں ٹرانسلیٹ تو کر لیتا ہوں, لیکن عملی طور پہ میں کسی کو نہ تو انکلکیٹ کر سکتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر میں عملی نہیں ہوں, خود بعمل نہیں ہوں, کام نہیں کرتا, صرف کتابی بات کرتا ہوں, تو 100% کہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں عمل نہیں ہو رہا. لیکن ایک بعمل بندہ اگر وہی بات کہہ رہا ہے تو نارمل وہی الفاظ اس نے یوز کیے ہیں, کوئی الگ بات بھی نہیں کی, مثال بھی اس نے اس سے ملتی جلتی دی ہے, لیکن وہ بات اثر کر گئی ہے. تو اس جو آپ کی ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے بچے کے ساتھ, اس کی پرسنالٹی کے اندر, اس کے اندر احساس کے ساتھ اگر یہ چیز ایڈ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لائف ہے ایون اس کے گھرانے سے شروع ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے شہر اور ملک کے لیے بھی اچھا کام کر سکتا ہے. یہی ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی کون سی تعلیم دیں, ایسی کون سی پریکٹسز ڈیولپ کریں کہ وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, اس سوسائٹی کے لیے, اس معاشرے کے لیے ایک فعال کردار کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے. اسی پر آپ کے پاس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا کویشچن ہو جو کہ آپ ہمارے مہمانوں سے کرنا چاہیں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر ابتدائی تعلیم کو کس طرح سے فوکس دیکھ رہے ہیں, وہاں کے والدین, وہاں کے ٹیچرز کون سی پریکٹسز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جو ہے ڈیولپ کی جا سکے, اور اس کے لیے ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی ہے, کون سے سٹیپس اپنانے ہیں, کن پریکٹسز کو یقینی بنانا ہے. ایک گھر سے شروع ہو کے ایک انسٹیٹیوٹ تک, ایک آرگنائزیشن تک ہمیں یہ تعلیم کس طرح سے پروموٹ کرنی ہے. اس پر مزید بھی اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اقرا سے بات کریں گے اور بچوں کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان کے پریکٹیکل نالج کو ڈیولپ کریں, ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب لے کر آئیں. اس سے ان کو کیا فائدے حاصل ہوں گے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसर इब्तदाई तालीम की ज़रूरत, और ये ज़रूरत और हो जाती है जब हम देखते हैं कि तरक्की किस तरह से करनी है, अपने माशरे को बेहतरी की जानिब कैसे लेके जाना। एक महज़ब कौम जब हम बनना चाहते हैं तो फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मौसर इब्तदाई तालीम का हुसूल यकीनी बनाया जाए। कैसे बना सकते हैं, ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे जाहिद साहब, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इकरा से बात करेंगे। इकरा, जैसे जाहिद साहब बात कर रहे थे बच्चों की तालीम के हवाले से हम बात करते, एक वर्ड यूज़ हुआ कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज़्यादा दिया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर सीख सकें। मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजी क्या कहती है, एक बच्चे की साइकोलॉजी जब हम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो क्या उसे थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा बेहतर से वो अंडरस्टैंड कर सकता है, या अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जानिब ले जाएँ तो वो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जो है वो सीख सकता है? अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है या प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात है, इसकी मिसाल के साथ मैं बात को शुरू करूँगी कि कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को विजुअली ज़्यादा सीखते हैं। उनके सामने कोई वीडियो प्ले की जाए या उनको वो चीज़ सामने रख के दिखाई जाए तो वो उसको फ़ौरन से पिक करते हैं। तो मेरे हाल में 90% जो बच्चे हैं जो वो देख रहे होते हैं वो उसी को पिक कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो बात है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देना चाहिए, ये वाकई में एक इंतहाई अहम और ज़रूरी बात है। बच्चे वो जो किताबी चीज़ें हैं या जो वो पढ़ रहा है उसको इतना ज़्यादा नहीं सीखेगा जितना वो चीज़ को देख के या विजुअली देख के उसको लर्न करेगा, सीखेगा। बच्चे की जो जो पहले 5 साल होते हैं साइकोलॉजिकली लर्निंग डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत अहम होते हैं। तो उसमें बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं वो उसके साथ ताहयात चलते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पे वो आगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि इमारत खड़ी होती है, तो जब तक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, इमारत मजबूत नहीं बन सकती है। जितने क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे उतना ही खूबसूरत ज़हनी डेवलपमेंट होगी। तो अब कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे आर बेसिकली पेरेंट टू प्रैक्टिकल थिंकिंग। ठीक है, और उसमें अब ये है कि हमारे, जैसे आपने बात की कि प्रैक्टिकल थिंकिंग, तो हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए प्रैक्टिकल थिंकिंग सिखाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि बच्चों को सोचने, समझने, सुनने और बोलने की सलाहियत जो है इस पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और वालिदैन को शुरू से ही देना चाहिए। घर में अगर कोई एक बड़ा बात कर रहा है और दूसरा उसको नहीं सुन रहा है या वो बस इसलिए सुन रहा है कि उसको जवाब देना है, उस बात को वो प्रोसेस नहीं कर रहा, उसको वो समझ नहीं रहा लेकिन वो जवाब दे रहा है, तो बच्चा फिर उसी चीज़ को आगे लेके चलेगा कि मेरे घर में तो सब यही कर रहे हैं तो मैंने यही सीखा है, मुझे तो बोलने का हक ही नहीं है, या मैं सवाल नहीं कर सकता। ये बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है। अब सवाल की जो बात है यहाँ पे, इस चीज़ पे मैं जोर दूंगी। आपने देखा होगा बच्चे जब जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो वो सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा ही है। तो बच्चों से सवालात करने का हक नहीं छीनना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ज़िंदगी में चल रही होती हैं। अगर दोनों वालिदैन एक साथ जॉब कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बच्चे को बेहतर फ्यूचर देने के लिए दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर माँ या बाप दोनों ऑफिस से थके हारे हुए आ रहे हैं और बच्चा जो है वो अगर सारा दिन केयर टेकर के पास रहा है या वो डे केयर में रहा है, तो वो उसके जहन में जो भी उसने सारा दिन देखा है वो सवालात करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अक्सर वालिदैन जो है वो उसको झड़क देंगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो आज़ादी राय है, राय का इजहार करने का जो है वो वहीं पे उसकी जो एबिलिटी है वो दब जाती है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि बच्चे से सवालात करने का हक नहीं छीने। वो जितने ज़्यादा सवालात करेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अगर उसको सवाल करने का हक नहीं दिया जा रहा तो वो बाहर जाके प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी वो सवालात नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं। तो वो जो उसकी ज़हनी सलाहियत है या जो सोचने समझने की सलाहियत है वो महदूद होकर रह जाएगी। जितने ज़्यादा वो सवालात करेगा उतना ज़्यादा उसका जहन खुलता जाएगा। इसकी एक और मिसाल यहाँ पे मैं दूंगी कि इब्तदाई तालीम की जैसे बात हो रही है कि वो ज़रूरी है, इसी तरह ये लड़का हो या लड़की दोनों के लिए तालीम जो है वो मसावी ज़रूरत है। और उसके लिए जैसे अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च के मुताबिक 50 की दहाई में जो जनूबी कोरिया है जो अभी के तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है, अगर 50 की दहाई में देखें तो उसका हाल आज की जो ये अफ्रीकी रियासतें हैं उससे भी बुरा हाल था। अच्छा। लेकिन उन्होंने मर्दों और औरतों की तालीम पे मसावी जोर दिया और उसके बाद आज देखें वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी तरह चीन की अगर हम बात करें तो चीन कितनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है और उसकी रीज़न यही है कि वो अपनी जो इब्तदाई तालीम है या जो बेसिक स्किल सेट है उसमें वो सरमायाकारी कर रहे हैं। 25 से कम उम्र का कोई भी नौजवान आप देख लें वहाँ पे
تو اس کے لیے جو بیسک ٹاپک ہوگا وہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوگی وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہوگی. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پہ جو بیسک اسکل سیٹ ہے جس میں کمیونیکیٹ کرنا, آپ نے چیز کو کنوے کیسے کرنا ہے, اپنے میسج کو آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے, یہ والی جو اسکلس ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اور بالکل یہ سکھانی چاہیے. جو ارلی لرننگ ایج ہے اس سے ہی یہ ہمیں اس کو سکھانی چاہیے. اور اگین میں سننے کی جو صلاحیت ہے اس پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں میں ایک تو ٹالرنس لیول شروع سے ہی بلٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا ان کو اس چیز کا وہ لرننگ ہوگی کہ آپ نے دوسرے کی رائے کو یا دوسرے کی بات کا احترام. بالکل, جو کہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی ہے اس پر بھی ہم نے ان ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے. رضوان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام جی میڈم, کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے رضوان؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ تو ماں ہے نا. بالکل. اور ابتدائی تعلیم ہے جو وہ تو دینی دینی چاہیے ہمیں, تاکہ بچے ماں باپ کے احترام کریں, عزت کریں. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو کس اسکول میں داخل کروائیں. ماں باپ کو زیادہ اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے بچوں کو کہ وہ کس چیز پر توجہ دے رہے ہیں, کھیل کی طرف دے رہے ہیں, پڑھنے کی طرف دے رہے ہیں, مطلب کہ کیا ان کی مائنڈ سیٹ کیسا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضوان پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور اتنی اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ہم بات کریں جی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے, اور یہی ابتدائی تعلیم ترقی کے لیے کتنی ضروری ہے, اس پر ہم نے کس طرح سے فوکس رہنا ہے, اس کے حوالے سے سجیشنز جانیں گے. جیسا جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اب ہم اسکول لائف سے باہر آئیں اور اس لائف کو ڈسکس کریں کہ جب ایک بچے نے, ایک اسٹوڈنٹ نے, ایک انسان نے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کا فعال کردار بننے کے لیے اپنا پروفیشن چوز کرنا ہے, اپنے لیے ایک فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے, وہاں پہ بھی ضروری ہے کہ اسے مؤثر تعلیم دی جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس نے کس طرف جانا ہے, کیا راستہ اختیار کرنا ہے, اور کون سی راہ اس کے لیے ہموار ہے. ابھی جس طرح فیلو پینلسٹ بات کر رہے تھے نا, اور رضوان نے بھی لائن پہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ دینی تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ اندر ہو. ایک بیلنس اسٹرائک کرنا نا اس لیول پہ وہ ضروری ہے. اگر ہم صرف یہ ٹارگیٹ رکھ لیں نا آج میرے خیال میں کہ میٹرک تک جو بچہ ہے اس کی سب فرسٹریشنز, اس کے پرسنالٹی ڈائنامکس, اس کے پیشنز, یہ 10-12 سال کی تعلیم نرسری کے جی سے لے کے ایکسرسائز کرا دے, تو آپ کو ایک وہ ڈیولپڈ بچہ نظر آئے گا جسے اب پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے میچور لائف میں انٹر ہونا ہے اور ایڈلٹ لائف ختم ہو گئی ہے. فار ایگزامپل اس کی اسپورٹس لائف بہت اچھی مینیجڈ ہے اسکول لیول پہ, مڈل اسکول پہ اور ہائی اسکول پہ, اور اسے موقع دیا گیا کہ ایٹ لیسٹ ہی از ایبل ٹو ایکسرسائز دیٹ ایٹ سٹی لیول اور ایٹ ڈسٹرکٹ لیول, فار دا سیک آف ڈسکشن اگر ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح میرے ذہن میں بات آ رہی تھی, میرے نیبر تھے اور ڈاکٹر صاحب ہیں اور کافی سینئر ڈاکٹر ہیں ادھر پنڈی کے ایڈمنسٹریشن کے. وہ ان کا ایک پیشن تھا, وہ کوئی 4-5 سال سے ایک ٹیبل پہ کام کر رہے تھے, ایک سینٹر ٹیبل اپنے ہاتھ سے کرافٹ کر رہے تھے. اچھا جب میں اسکول میں تھا تو ایک خام خواہ کا ایک سینٹیمنٹ تھا کہ جو بہت نالائق بچے ہیں نا وہ لکڑی ووڈ ورکس کی طرف جاتے ہیں. تم نے اگر کوئی ایڈیشنل سبجیکٹ بھی رکھنا ہے نا, تم نے کوئی کام کا رکھنا ہے, بٹ اٹ کین بی اے پیشن. میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں لیکن میرا ایک پیشن ہے کہ میں نے اور 2-3 سال میں نا ایٹ لیسٹ آئی بی ہیونگ جو آپ کا HTV لائسنس ہوتا ہے نا وہ لے کے ایک دفعہ میں نے ٹرک ڈرائیو کرنا ہے فرام پنڈی ٹو کراچی. یہ میرا ایک پیشن ہے, صحیح ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مطلب آئی کین ناٹ آپٹ اٹ ایز اے مین, یو کین سے کہ مین پروفیشن میں نہیں سے آپٹ کر سکتا. اچھا ابھی ہم دیکھ رہے تھے عاشر ہیں, بہت زیادہ میڈیا کے فیمس پرسنالٹی ہیں, وہ ان کا مووی کا کوئی پرابلم ہوا تھا, وہ دوبارہ کیسے اسٹارٹ ہوا, آسٹریلیا چلے گئے, وہاں ٹرک ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ صرف 3-4 ایگزامپلس کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بچہ جو 15-17 سال 18 سال کی عمر تک پہنچ رہا ہے, اگر یہ ایجوکیشن سسٹم اس کو پراپرلی ایکسرسائز کرائے, ان سارے پیشنس کو, اس کی اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو, اسے بھی پیرنٹس کو بھی پتہ چل جائے گا اور بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. ایک جو ارج ہے ایٹ لیسٹ وہ ارج ایکسرسائز کرنا یا رسپونڈ کرنا اس اسکول اس انسٹیٹیوٹ کے KPIs میں ہونا چاہیے. وہ ہمیں نہیں نظر آتا. ہم ٹھیک ٹھاک بجٹ خرچ کر رہے ہیں, ہم ان چند ممالک میں سے ہیں جو واقعی مفت تعلیم میٹرک تک ہے, کالج تک دے سکتے ہیں, اور گورنمنٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹس, اکنامک کرائسس, پرابلمس کچھ ہو رہے ہیں, لیکن اسی سسٹم کے اندر وہ جو بچے کی صلاحیتوں کو ایکسرسائز کرنا, اس کو رسپونڈ کرنا, اس کو سمجھنا, وہ ہو نہیں پا رہا ہے. کچھ جو چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں نا مل کے زیادہ کمپلیکیشنس لے رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک بات ہم آپ کے پروگرام میں کافی زیادہ کرتے ہیں کہ جس کو کوئی سیکٹر نہیں ملتا ہو تو اس کے لیے آخری آپشن اب ٹیچنگ رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ انورس ہونا چاہیے. ڈاکٹر عطا نے آ کے جو سب سے اچھا کام کیا تھا کہ یونیورسٹیز کے ٹیچرس کو بیسٹ پیڈ کیا تھا, اینڈ دیٹ پیڈ فار اس ٹو سم ایکسٹینٹ.
لیکن وہ جو بیلنس اسٹرائک کرنا ہے اس ساری ایکسرسائز میں، وہ ان دا اینڈ آپ کو معاشرے کی اوور آل سوسائٹی کے فیس پہ نظر آتا ہے. اقرا بھی بات کر رہی تھی ساؤتھ کوریا کی. سیول جب میں گیا ہوں تو صبح ناشتہ میں بیٹھا کر رہا ہوتا تھا سڑک کی طرف کر کے، تو مجھے ایک عجیب سا ڈپریشن رہا. حالانکہ جاپان میں مجھے وہ فیلنگ ہے، جاپان میں بھی لائف بہت ٹف ہے، سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے، لیکن سیول میں مجھے ایک ٹفنس نظر آئی. وہ صبح سے لے کے شام تک جو ان کی بھاگ دوڑ، ان کے چہرے پہ وہ ایک اسٹرگل نظر آتی تھی. لیکن اس بیلنس کو اسٹرائک کرنے کے لیے اب گورنمنٹ نے کیا کیا، ادھر ایک لا پاس کر دیا. ٹھیک رضا، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرمائیے گا. میڈم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے میں اپنے یہ بتا رہا ہوں کہ میں جب پیدا ہوا تو نہ میں نے نانا کو دیکھا، نہ نانی کو، نہ دادا کو، نہ دادی کو، لیکن ان کے بارے میں اپنے خاندان سے سنا. لہذا ان کے مطلب میرے اندر یہ فیلنگ تھی کہ جتنے بھی یعنی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے خاندان میں، یقیناً ہر ایک کے یہاں ہوتے ہیں، تو ان سے ملنا، ان سے جلنا، اس طرح پھر وہ اس کے اندر بڑائی آتی ہے. تو پھر میں نے بی ایس سی کیا، بی ایڈ کیا، اور پورے معاشرے کو میں نے پڑھایا، اور اب میں خود 4 جوان بچوں کا باپ ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نام ہے کہ اسکول ایجوکیشن تو خیر ہے کہ 5 سال میں بچہ وے آف لائف بنا لیتا ہے، یہ تو انہوں نے پڑھا ہے بی ایڈ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے ملے جلے، بالکل ان سے تربیت حاصل کریں آگے بڑھنے کے لیے. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا، اتنی اچھی بات ہے آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی ضرور گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہم بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب. ہم بات کر رہے تھے اس سے قبل ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ مؤثر ابتدائی تعلیم حاصل کی جائے. اس کو جوڑیں گے دوسرے ٹاپک سے کہ رائے کے اظہار میں جلد بازی نہ کی جائے. کس طرح سے ہم جو ہے مینیج کر سکتے ہیں کہ ہم جب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کوئی سجیشن یا اوپینین دینا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم جلد بازی میں مبتلا تو نہیں، کہیں ہم جو ہے وہ بہت جلدی کوئی بات تو نہیں کہہ رہے، کسی چیز کا اظہار بہت تیزی سے تو نہیں کر رہے. اس کے لیے ہمیں کتنا سوچنا ہے، کہاں رکنا ہے، کتنا ٹھہرنا ہے، کتنا پرکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک رائے کا اہتمام کر کے پھر اس کو جو ہے وہ سامنے والے کے سامنے رکھنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو ایکسپریس کرنا ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے جب کسی دوسرے کو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اوپینین شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کتنے سٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی کہی ہوئی بات کسی کے لیے نقصان کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور پھر ہمیں پچھتاوا جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو کہ اب ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں ڈاکٹر زاہد اقبال ہیں، اقرا احسان ہیں، اور رضا احمد سکھیرا ہیں، جن سے اب ہم ان دونوں ٹاپک سے ریلیونٹ گفتگو کریں گے. اور دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو رائے کا اظہار، اس میں جلد بازی نہ کرنا، اگر اس کو پہلے ٹاپک کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً وہ انسان جس کے پاس کوئی مؤثر تعلیم ہوگی، کچھ دیکھنے کو، کچھ پرکھنے کو، کچھ سمجھنے کو ہوگا، وہی رائے میں جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنے میں جلد بازی نہیں اختیار کرے گا. لیکن وہ انسان جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، جس کے پاس کچھ دیکھنے کو نہیں ہے، کچھ سمجھنے کو نہیں ہے، وہ تو جلد بازی اختیار کرے گا نا. جی بالکل. میں اس سے پہلے جو لاسٹ ہماری گفتگو ہے اس سے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے رضا صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے ایک کویسچن کیا کہ ہماری اس پرائمری اور کالج تعلیم کے بعد جو مؤثر تعلیم ہے اگلے لیول پہ، اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے. میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرمیڈیٹ تک جیسے ہم نے تعلیم حاصل کر لی، اب یونیورسٹی لیول پہ پروفیشنل سائٹ پہ چوز کرنا ہے، تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ انہیں کرنا کیا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے. ان کا اپنا کوئی رول ماڈل ہوتا نہیں ہے، ایک پیشن کیا ہے انہیں خود ڈسکور اپنے آپ کو نہیں کیا ہوا. بابا نے کہہ دیا یہ کرنا ہے، بھائی کر رہے ہیں اس طرف تو میں بھی کر لوں، محلے میں کوئی فلاں اس طرح کر رہا ہے لائک دیٹ. تو اس کے لیے ایک وجہ تو یہ پتہ نہ ہونا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو کیریئر کاؤنسلنگ کا نہ ہونا ہے کالجز کے لیول پہ، اسکولز کے لیول پہ.
تو وہ تعین نہیں کر سکتی. روڈ میپ, کیریئر کاؤنسلنگ, اب دیکھیں روڈ جب تک آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے آپ پہنچ ہی نہیں سکتے, آپ جا ہی نہیں سکتے. آپ گول چکر لگاتے رہیں گے لیکن ایگزیکٹ جو آپ کو چاہیے وہ آپ نہیں لے سکتے, دوسرے کو تو آپ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے. تو اس کے ساتھ یہ چیز ہے. دوسری طرف جو گورنمنٹ لیول پہ ہے یہ اپرچونٹیز ہونی چاہیے, جیسے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی بات کی انہوں نے, اچھے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام ہوا, اچھے انہوں نے سٹیپس لیے, ایک ورچوئل یونیورسٹی کا قیام, NTS اور یہ سب چیزیں انہوں نے کی انٹرنیشنل لیول پہ. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس وقت چاہیے یہ کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو ملک کے اندر ایسی اپرچونٹیز ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ, پروفیشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پروفیشن میں کام کرنے کا بھی موقع ملے. جیسے ابھی آپ کا پروفیشن ہے, اب میڈیا سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے, اس وقت وہ یونیورسٹی میں ہوگا, ہمارے پاس تو کوئی اپرچونٹی ہے ہی نہیں ایوننگ کی یا ورچوئل کی, آن لائن کی ساری چیزیں, تاکہ وہ ادھر ایجوکیشن تو اس کی رہے لیکن ساتھ وہ فیلڈ میں کام کر سکے. اب مجبوراً اسے یونیورسٹی میں 8 سے 4 میں جانا پڑتا ہے اور 3-4 سال لگائے گا, اس کے بعد وہ کوئی 2-3 مہینے کی انٹرنشپ کرے گا, اس کے بعد وہ فیلڈ میں آ جائے گا پروفیشن میں, اور پھر 3-4 سال لگائے گا اور جا کے اپنا مقام بنائے گا. تو یہ کمی ہے. تو جب تک اس لیول پہ باہر کے ممالک میں ایسی چیزیں ہیں, اپرچونٹیز ہیں, تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے اور ہمیں تھوڑی سی پہلے سے پلان لینا چاہیے. دوسرے ہمارے جو کالر تھے جنہوں نے بہت خوبصورت بات کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے, تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں بچوں کو الف بے کے علاوہ ایک رول ماڈل کی انسپائریشن اور موٹیویشن, ایسے بندے کی مثال دیں, ڈسکشن کریں جس کو بچہ جانتا ہے, اس کی تصویر کی صورت میں, خیالی یا اس کا کوئی ریلیشن ہے جیسے خاندان میں ہوتے ہیں, اور ایک ایسی آپ بیتی جس کو آپ کہہ لیں, ایک بڑی اچھی سٹوری ہوتی ہے آپ بیتی خود سے, یعنی ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا جو اس کو بچے کو نہیں پتا لیکن اس کی پوری ڈیٹیل آپ ڈسکشن کرتے ہیں, اس کی رول ماڈل بناتے ہیں ڈسکشن کا, ایک اس سے آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے, تھاٹس کریٹ ہوتی ہیں. صرف اس کی سکسیس نہیں بتانی, اس کی سکسیس سٹوری بھی بنانی ہے, اس کی ایفرٹس بتانی ہے, اس کی پرابلم فیلیئرز بتانے ہیں, اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھنا, اس پہ کام کرنا کتنا آسان نہیں ہے, ہر چیزوں کے لیے اسے تیار کرنا ہے. تو یہ آف کورس جب اس کے اندر آ جائے گا تو آف کورس اس کی جو بنیاد ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. اب آپ نیکسٹ جو کوسچن ہے آپ کا, آف کورس جو رائے کا اظہار ہے, اگر آپ میں شعور ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, سمجھ ہے, کسی چیز کو آپ نے باریک بینی سے دیکھا ہوا ہے یا سوچا ہوا ہے, دیکھے ہوئے سے سوچا ہوا ہے, ابزرو بہت اچھا کیا ہے, تو آف کورس آپ رائے دے سکتے ہیں. اور ہم رائے کا اظہار تو چاہتے ہیں, حق بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر یہ بھی ایک امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم رائے کیسی دیں گے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم رائے سے زیادہ آج کل تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, رائے نہیں دے رہے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ رائے آپ وہ رائے دیں جو افیکٹو ہو اور اس کے کام آئے. اور واقعہ ہی اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے کسی ہیلتھ سائنسز یا کسی میڈیکل یا کسی میڈیسن کا, تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں استعمال ضرور کرتا ہوں گا لیکن اس کے اوپر میری رائے بنتی ہی نہیں ہے. اگر کہیں ڈسکشن ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے, جو جلد بازی کی طرف. تو ریلیونٹ کہیں بنتی ہے, آپ اس کے اندر جیسے کہ پہلے کہہ رہی تھی مس کے, جیسے ہم خود جب اس پروسیس سے نہیں گزرتے اس وقت تک ہمیں وہ فیلنگ و احساس نہیں آتا. سیم ایز آپ کی رائے اس وقت ہی بن سکتی ہے جب آپ اس پروسیس سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ ٹریول آپ نے کر لیا ہوا ہے, اس کے اندر جو پرابلم, اب آپ کی جو رائے ہے, اب آپ کو حق تو پہلے بھی حاصل تھا, آپ بغیر دیکھے سنے بھی کہہ دیں, لیکن اب آپ اگر رائے کسی کو دیں گے تو اس کے بھی کام آئے گی. آپ کی بات سے اگر ہم ایکسٹریکٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے رائے کا اظہار کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا ایکسپیرینس اس سے میچ کرتا ہے, ہمارے جو مشاہدات ہیں, ہماری جو آبزرویشنز ہیں, آیا وہ اس سے میچ کرتی ہیں یا نہیں. تو پھر ان بیسس پہ, یعنی کہ اپنی ایکسپیرینسز اور اپنی آبزرویشنز کی بنیاد پر ہم اگر رائے کا اظہار کریں تو وہ زیادہ ویلڈ ہے. اقرا, ہم جو ہے وہ نہیں سوچتے, ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہی منوان تسلیم کیا جائے, اور جو ہم نے بات کہہ دی, جو ہمارا سجیشن ہے, جو ہمارا اوپینین ہے, اس کو تسلیم کیا جائے. سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہیں اس کے پیچھے؟ اس کی سب سے ریزن بڑی یہ ہے کہ اگر بچے کو بچپن سے ہی بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو وہ پھر ہر چیز پہ جہاں پہ بولنا غیر ضروری ہوگا وہ وہاں پہ بھی جمپ ان کرے گا. یعنی میرا اوپینین میٹر کرتا ہے کیونکہ اس کو گھر سے وہ اہمیت نہیں مل رہی ہے, اور وہ اہمیت جو ہے وہ پھر وہ باہر انوائرمنٹ میں وہ تلاش کرنا شروع کرے گا, چاہے وہ پھر اس کو جھگڑا کر کے حاصل کر رہا ہے, چاہے وہ کسی کی دل آزاری کر کے حاصل کر رہا ہے, یا چاہے وہ زبردستی حق چھین رہا ہے کسی کا.
تو جہاں تک اظہار کرنے کی بات، رائے کا اظہار کرنے کی بات ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ تب تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں جب تک کوئی آپ سے مانگ نہیں رہا. ٹھیک، یہ بھی بہت ضروری ہے. وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بات کوئی کسی دوسرے تیسرے کی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنا اوپینین فارم کر لیتے ہیں کسی دوسرے یا تیسرے کو سن کے کہ اچھا یہ انسان اس کے ساتھ ایسا بہیو کر رہا تھا، تو آپ کی اس انسان کی، آپ اس سے ملے بغیر آپ وہ اوپینین فارم کر لیتے ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ ویسا بیہیویئر ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی بیہیو کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اس سے ملیں اور اس کی بیس پہ اپنی اوپینین جو ہے وہ فارم کریں اور بلا ضرورت غیر ضروری اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں. اگر تو کوئی آپ سے آپ کی رائے مانگ رہا ہے کسی انتہائی اہم معاملے میں، تو پھر وہاں پہ آپ اس کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے. تو وہ آپ اس کو وہاں پہ ویسا مشورہ دیں یا ویسی رائے دیں جو اس کے کام آ سکے. اگر آپ کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے یا آپ خود اس چیز سے گزرے نہیں ہو تو پھر آپ اس کو وہاں پہ مشورہ نہیں دیں. اس کی دوسری چیز، آپ یہاں پہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی امبیرنس فیل کرنے والی بات نہیں ہے. آپ اس کو اسٹریٹ اوے کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں میرا اوپینین یا میری رائے تو یہ ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، وہ اگر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ کنڈیشن بھی امپوز کی جاتی ہے کہ بس یہی آخری فیصلہ، یہی تسلیم کرنا ہے. یہ کون سی پرسنالٹیز ہوتی ہیں؟ یہ بیچ میں ہماری کنڈیشننگ آ جاتی ہے نا. کنڈیشننگ کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ کچھ گھروں میں اب تو بہت صحیح یہ اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کیا جا چکا ہے اور بہت اس کے بارے میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ بچوں کو بھی گھر میں بولنے کا حق دیا جاتا ہے. وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ گھر میں جو بس کسی ایک بڑے نے فیصلہ کر دیا تو کسی چھوٹے کی بات نہیں سنی جائے گی. تو اس میں ہماری وہی کنڈیشننگ آ جاتی ہے کہ شروع سے آپ نے کسی لیٹس سپوز گھر میں سربراہ جو ہیں وہ آپ کے اگر دادا ہیں یا آپ کے والد ہیں تو آپ نے انہی کو ہمیشہ سے گھر کے فیصلے کرتے ہوئے سنا ہے. لیکن اب یہ جو چیز ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اس چیز کو سمجھا جانے لگا ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو اپنے فیصلوں میں شامل نہیں کریں گے تو ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح سے موثر نہیں ہو سکتی. تو ابھی اس چیز کے بارے میں کافی زیادہ اویئرنیس آنا شروع ہوئی. بالکل، اور اس کو ہم نے مزید بھی انہینس کرنا ہے، مزید اسٹرینتھن کرنا ہے کہ گھر کا چھوٹا جو ہے اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس کی اوپینین کو بھی ہم نے اتنا ہی میٹر کرنا ہے، اتنے ہی اسٹرینتھن کرنا ہے یا اتنا ہی ویٹیج دینا ہے کہ جتنا ہم کسی گھر کے بڑے سربراہ کو جو ہے فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات بھی تسلیم کرنی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس کا ساتھ دیتی ہیں اور اسی کو جو ہے ہم نے بھی ڈسکس کرنا ہے مزید اپنے پروگرام میں. ایک بریک کی جانب ناظرین ہم نے بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، رضا سے بات کریں گے اور سوشل میڈیا کو ڈسکس کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اس میں جلد بازی اختیار کرتا ہے. اس کے کیا نقصانات ہیں ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی جس میں ہم رائے کے اظہار کے حوالے سے جان رہے تھے کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اگر ہم جلد بازی نہیں کریں گے تو پھر کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں، اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. کسی معاملے میں اگر ہم نے مشورہ دینا ہے، اگر ہم سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے تو پھر ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ دینا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. اسی کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے. ہم نے کہا تھا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو رضا سے بات کریں گے. رضا ماشاءاللہ سے آپ ریڈیو پریزنٹر ہیں اور جس کا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے تو اس سے میڈیا کے پرسپیکٹیو میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا کو اگر ہم اس وقت دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ آئے دن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے مسئلے پر، ایک چھوٹے سے معاملے پر اتنا اٹھایا جاتا ہے کہ پھر مختلف آراء سامنے آتی ہیں. وہاں پہ بھی جلد بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات کو لے کے آیا وہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، ویریفائڈ ہے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، ہم تجزیہ کار ہیں. یہ جو ہمارے اندر ایک ٹرینڈ آ رہا ہے، ایک ہمارے فیشن کے طور پہ ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جو ہسٹوریکل سوشل ماڈلز تھے نا وہ چیلنج کیے ہیں سوشل میڈیا اسٹریم نے، سوشل میڈیا ورٹیکل نے.
ان ہمارے جو سوشل بیہیویئرس تھے، ہماری سوشل پرائرٹیز تھیں، ہمارا موجود ہونا نہ ہونا. 1-2 سال پہلے تک بحث چلتی رہی کہ سوشل میڈیا پہ موجود بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، لیکن چاروں نہ چار اگر آپ کو سوشل اسٹینڈنگ چاہیے تو آپ کو آنا پڑے گا. آپ پبلک انسٹیٹیوٹ ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول اف یو وانٹ ٹو پرسیو سم تھنگ آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو ان ماڈلس کو جو ہسٹوریکل سوشل ماڈلس کا چیلنج ہونا اور نئے پیٹرنس کا ایوالو ہونا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ وہ انفرادی طور پہ آپ پہ اور میرے پہ جو اثر انداز ہو رہا ہے اور ہماری ہتھیلی پہ رکھے ہوئے فون کے اوپر جو لینڈ ہو رہا ہے اور ہمارے دماغ کے اندر اتر رہا ہے، یہ سب آپس میں اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اب یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ابھی میں بریک میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال میں سمندر نہ بند کر دیا کوزے میں، کہ سوال اور رائے، ان دونوں کا فرق اور ان دونوں کے فرق کو سمجھنا اور اسے لے کے چلنا. سوشل میڈیا سے ہمیں ایک چینل تو مل گیا ہے اپنی فرسٹریشن نکالنے کا. بہت زیادہ میمز چل رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈسکشنز چل رہی تھیں ہالی ووڈ کے حوالے سے، اور جو ہالی ووڈ کے اسٹارز ہیں وہ اپنے کرٹیسزم کو جو ٹویٹر کے اوپر کرٹیسزم ہوا ہے وہ بلنٹ ہوا ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، کچھ محظوظ ہو رہے ہیں اور وہ کچھ بہت زیادہ انائے ہو رہے ہیں. وہی کچھ ویڈیو کلپس آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کے لیے. لیکن مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی امپیکٹ ڈفرینٹ ہے، آپ کا ایکٹنگ کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. میں جسٹ اے ویور آئی کین بیش یو، یہ مجھے حق نہیں پہنچتا. لیکن مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھے عادت پڑ گئی. لیکن اس بیشنگ کو انجوائے کرنا، اس کی کوئی لمیٹیشنز بھی نہیں ہیں. پھر ان سوشل میڈیا کی ہم ٹولز کی بات کریں، ان ٹولز کے اندر بھی وہ آرکیٹیکچر ود ٹائم ایوالو ہو رہے ہیں. جب ان پرابلمس کو دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل دا ون بیسٹ ایگزامپل واز کہ ڈیورنگ دا ریسنٹ ٹرانزیشن، ٹرمپ کی ٹرانزیشن کے دوران ان کو اس ٹائم جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی ہی واز ان دا آفس، تب بھی ان کو اکاؤنٹس ہولڈ کرنے پڑے. ایک بہت بڑی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ان اکاؤنٹس کو ادھر ہولڈ کرنا، اور ہی واز ناٹ ایبل ٹو ٹویٹ، ہی واز ناٹ ایبل ٹو پوسٹ تھرو فیس بک، اور ایک اسپیسیفک پیریڈ کرنا. اب یہ کہیں پالیسی میں میٹ نہیں تھا صحیح اسپیسیفکلی تینوں آرگنائزیشنس کے لیے جو سوشل میڈیا کی آرگنائزیشنس تھی. لیکن ود ٹائم ان کو یہ رسپونڈ کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے ایک بیک لیش دیکھا آفٹر دا پریویس الیکشنس، جب ہیلری کلنٹن کے اگینسٹ سوشل میڈیا کیمپین چلی، ان کی ای میلز کے بارے میں لے کے اینڈ یو نو دا پریویس کلنٹن ایڈمنسٹریشن، ان ساروں کا مکسچر لے کے جب کیمپین چلا، اور وہ کیمپین یوٹیلائز ہوا ٹرمپ کے لیے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اسٹوریز آئیں. فار ایگزامپل ون میجر اسٹوری واز اراؤنڈ کیمبرج انالیٹیکا. کیمبرج انالیٹیکا نے پھر انالائز کیا اس سارے پیٹرن کو، اور پھر اس کے اوپر میرے خیال ہے کوئی 8-10 منٹ کے ڈاکومنٹری کے اوپر ان کا $1 یا $2 ملین لگا، اور اس اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کو ٹھیک ٹھاک خرچہ کرنا پڑا، جہاں وہ لوگ آ کے بیٹھے کیمبرج انالیٹیکا. انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کو ہم نے لے کے ان کے بیہیویئرل انالیسس کو لے کے ہم نے کس طرح جو پرو ٹرمپ سینٹیمنٹ تھا اس کو ابھارا، اور ہم نے اس کو کس طرح انٹائی کیا. اینڈ دے ور پلاننگ فار بنگلہ دیش اینڈ میانمار اینڈ ریسٹ آف دا کنٹریز. اب اس ساری بات کو جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ود ٹائم جو چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، آپ کا اور میرا ایک عام شہری کے طور پہ کردار، ایک انفرادی حیثیت کے طور پہ کردار، آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، لیٹ می ریپیٹ اٹ. جب پریزیڈنٹ اوباما 2008 کے الیکشن میں جب الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور انہوں نے وہ جو 80-90 دنوں کی ایک ان کو دی جا رہی ہوتی ہے، ایک بریفنگ دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے دوران جو ان کے لمیٹڈ انٹرویوز ہوئے تھے نا، اس میں آج بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا دس از مائی پرسنل ایڈوائس کہ آپ کچھ بھی پرسنل سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ نہ کریں، بیکاز ہمیں 10-12 سال بعد جب اسٹوریز ایوالو ہوئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ہم اس ٹائم انالائز ہو رہے تھے. ایون کہ بھی فیس بک اور ٹویٹر کی گیم ابھی آن نہیں ہوئی تھی، جب آکٹ تھا، مائی اسپیس تھا، پرانے ٹولس تھے، تب بھی ہمارے سوشل بیہیویئرز، ہمارے جو ڈیجیٹل بیہیویئرز ہیں وہ ریڈ کیے جا رہے تھے، وہ مارکیٹنگ ٹولس میں یوز ہو رہے تھے، اور وہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے لیے بھی یوٹیلائز ہو رہے تھے. سو اب ان کے سوال یا ان کے انالیسس یا ان کی جو ریکمنڈیشن ہے پریزیڈنٹ اوباما کی، وہ 10 سال بعد یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ یہ اسٹوریز ایوالو ہوئی. اگر یہ اسٹوریز ایوالو ہونے میں 5-7 سال اور لگ جاتے تو مختلف ہوتا. اب ود ٹائم جب یہ لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں اظہار رائے کو اپنی پالیسیز کے تحت، تو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس ڈیجیٹل لٹریسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس ڈیجیٹل بیہیویئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج
ہمارا شہری جب اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اس اسکرین پہ آ رہا ہے اور اس سے جو اثر انداز ہو رہا ہے یا اس کے تھرو لوگوں پہ جو اثر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو کس طرح ماڈریٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح میڈیٹ کرنا ہے. اور یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ کسی ایک پرائیویٹ ادارے کا کام نہیں ہے, کوئی ایک NGO نہیں بیٹھ سکتی, ہر ایک کا کام. ہمیں کچھ مائنڈ سیٹس چاہیے, جس طرح اقرا ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ہمیں سائیکالوجسٹ, سوشولوجسٹ, ہمیں ٹیچرس, ہمیں کمبینیشن چاہیے جو اس اسپیسیفک سوشل بیہیویئر کے اوپر بیٹھ کے ٹرین کر سکے. فورگیٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا ورلڈ, ہمیں منحص القوم جو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور اس گیپ کو میٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہمارے پاس 44% 45% ڈیجیٹل پینیٹریشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہمارے پاس 4.5 کروڑ کے قریب اسمارٹ فونس موجود ہیں 22 کروڑ آبادی میں سے, اور ود ٹائم اس نے بڑھنا ہے. اور ہم نے 100% جانا ہے. تو ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہے, یہ اس کا انٹریکشن کیا ہے, کہ اس کے لیے اب آپ کو بنیادی طور پہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی آپ کی ہیومن انٹریکشن کے اوپر بیس کر رہی ہے. آپ کا ٹچ اسکرین, اس کے سارے آرکیٹیکچر اس پہ بیس کر رہے ہیں, تو آپ بہت جلدی آپٹ کر لیتے ہیں. وہ ڈیجیٹل آپشن بہت ایزی ہو گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لرننگ, وہ کیپیبلٹی, اس کو میڈیٹ کرنا اور ان دا اینڈ اس سارے آرکیٹیکچر کو اظہار رائے سے لنک کرنا بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایک ڈیمانڈ نظر آتی ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونے چاہیے, لیکن یہ آزادی کتنی لمیٹائز ہونی چاہیے, اس کو ہم نے کس طرح سے شعور کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس کا مطلب انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے, کیا سٹیپس فالو کرنے ہیں, کون سے پیرامیٹرز دیکھنے ہیں اور کون سے فنڈامنٹلز پر ہم نے جو ہے وہ غور کرنا ہے. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, سولوشنز اور سجیشنز بھی لیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے اور جانیں گے کہ آزادی اظہار رائے کو ہم نے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہمارے بچوں نے, ہمارے نوجوان نے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے کتنا کام کرنا ہے. اس پر بات ہوگی, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح ہم سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے. دونوں ٹاپکس کو مرج کریں گے. ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ابتدائی مؤثر تعلیم جو ہے اس کا حصول یقینی بنایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار رائے کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کون سے سٹیپس فالو کرنے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی, یہ جو آزادی اظہار رائے ہے جس کا ہر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا حق ہے, ہمیں دی جائے, لیکن یہ آزادی کیسی ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم اس طرح سے نہیں سمجھ پائے جیسے سمجھنی چاہیے. اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے؟ جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کتنی ہونی چاہیے اور کب کب انسان بول سکے, میرے خیال میں اس کو, میرا پرسنل یہ رائے ہے, اس کو ختم تو نہیں کرنا چاہیے یا ریسٹرکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو اصل کام ہے, جس چیز کے اوپر ہمارا پہلا ٹاپک تھا, اگر اس کے اوپر ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں تو ہمارے یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے, کیونکہ ڈسکشن سے چیزیں آپ کی آگے نکلتی ہیں اور اسی وجہ سے آگے چیزیں جو ہیں وہ ترقی کی طرف جاتی ہیں, اور انسان سیکھتا بھی ہے ڈسکشن سے. خاموش بیٹھ کے تو آف کورس جب انسان دو جگہ بیٹھیں گے, انٹریکٹ کریں گے, چاہے وہ انڈائریکٹ کریں, سوشل پہ کریں, فیس ٹو فیس کریں, تو بات اور رائے اور یہ تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. بالکل, لیکن ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بحث, ایک چھوٹی سی ڈسکشن بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور ہم رائے کا پہاڑ بنا لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ ایک مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں, ہم 10 اور مسائل جو ہیں خود سے جنم دے دیتے ہیں. جی یہ اس کا تعلق آف کورس انسان کی اپنی جو ڈیولپمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہے, جو سمجھ ہے, جو شعور ہے, اس سے ہے. اس کے اندر ہماری جو کچھ عادات جو ہماری بیسک تعلیم میں ایڈ ہو جاتی ہیں, انا آ گئی, ضد آ گئی, یا میری, جیسے ہمارے پہلے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی, میری ہی بات چلے گی, چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے, میری پولیٹیکل افیلیشن اس سے ہے تو آپ بھی یہی دیکھیں, یعنی کوئی جو ایسوسیشن ہے, یا میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مجبوری کہہ لیں یا ہماری ضرورت کہہ لیں کہ میری مجبوری ہے, میں یہ نہیں ہٹ سکتا, لہٰذا میں نے اس کے اوپر ہی بات کرنی ہے اور اس کو اچھا ہی کہنا ہے اور اسی کے بارے میں گن گانے ہیں. تو سیم یہ جب تک چیزیں جب رہیں گی آف کورس, تو ہم جتنا بھی اس کو ریسٹرکٹ کر لیں, یعنی بات سوچ کو تبدیل کرنے کی ہے. اگر سوچ دیکھیں, اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ پروڈکٹ تو بیچتے ہیں, سارے بیچتے ہیں پروڈکٹ, لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ پروڈکٹ کی اس کی ایک یا دو جو پرابلم ہے
آپ جب بیچتے ہیں اس کو وہاں سے شروع وہ بھی کریں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہاں شروع کریں، پہلے وہ بتائیں، صحیح، اس کے بعد اس کے جو 8 فوائد ہیں کہ آپ کو بھئی یہ فائدہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ ہوگا. تو وہ ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ پہلے اس کا فوکس اس پہ جائے گا کہ اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، پوری کر سکتی ہے، اور اس کے بعد فوائد یہ ہیں، تو اس کے بعد وہ اس طرف جائے گا. تو آف کورس ہم لوگوں کو اسی طرح کوچ کر سکتے ہیں، جیسے آگے ہماری پہلی پوری جو ٹاپک تھا پہلے والا اس سے ریلیٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ اگر ہم کام کر لیں، یعنی مجھ سے اگر کوئی سوال، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کو ہمیشہ کسی بھی ایونٹس کے اندر، بڑے ایونٹس کے اندر یا پبلک سپیکنگ کے اندر ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جو ان کی نظر میں یہ سمجھتے ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر اچھی بات کریں گے یا اچھی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے ان سے لینے کے خواہش مند ہیں ان کو، حالانکہ ایک پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں سے تو رائے اگر وہاں سب کو مائک دے دیا جائے تو آپ رائے کلیکشن کر کے دیکھ لیں آخر میں نکال. تو میرے خیال میں، اور عوام اور لوگ، میری عوام سے بھی اور لوگوں تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ رائے ضرور دیں، لیکن رائے کو ایک نظر آپ یہ سوچیں ایک دفعہ کہ وہ رائے دوسرے کو کیسے لگے گی. اگر یہ رائے آپ کے کانوں تک آتی ہے اور بینگ انسان آپ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں، رائے آپ نے ٹھیک دی ہے، آپ بالکل اپنے ہوش و حواس سے اس کو دل سے راضی ہیں اس بات پہ، تو میرے خیال میں تب یہ چیزیں کچھ کم ہو سکتی ہیں. یقیناً ہو سکتی ہیں. اقرا، سائیکلوجیکل اگر اس کو ڈیل کیا جائے، یہ جو بات ہم پہلے کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا بیہیویئر ایشو ہے، میں، میرا، میری بات اور بس میری ذات، اس کو کس طرح سے کم کیا جائے؟ اس کے لیے ہم نے کون سی تھیراپیز فالو کرنی ہے؟ اچھا، اس میں ہما سب سے امپورٹنٹ بات ہے EQ، ایموشنل کوشنٹ. یہ ٹرم جو ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں واقف بھی نہیں ہوں گے. ہم IQ پہ ہمیشہ بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن EQ کو کوئی بھی سمجھنا نہیں چاہتا، اس کو ہمیں اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. تو EQ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اپنے احساسات، محسوسات، آپ ان کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ ان کے ایموشنز اور فیلنگس کو سمجھ رہے ہیں، اور پھر کسی بھی سچویشن میں آپ اپنے ایموشنز اور فیلنگس اور اگلے انسان کی ایموشنز اور فیلنگس کو سمجھتے ہوئے پھر آپ جو رسپانس کر رہے ہیں اس کو ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں ہمارے جیسے ابتدائی تعلیم کی بات ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ ایڈلٹ لائف میں تعلیم کی جو بات ہو رہی تھی، اس میں EQ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہر انسان کو اپنی EQ پہ کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو بیسک سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کام کریں، اپنے ایموشنز اور فیلنگس کو سمجھیں. اب جو آپ کا اوپینین بنتا ہے، جو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں، اس کا جو بیسک پروسیس ہے وہ ایموشنز اور فیلنگس کے ساتھ ڈائریکٹلی. اور یہ رائے کا بنانا کسی کی پرسنالٹی کو دیکھ کے بھی ہوتا ہے، کسی کی اپیرنس دیکھیے اس کے بارے میں رائے قائم کر لی. جی بالکل. اور اس کا میں وہی بات دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ آپ کے اپنے ایموشنز اور فیلنگس کا اس سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی ایموشنز اور فیلنگس کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو سمجھے بغیر، لیٹس سپوز اگر آپ سچویشن کے مطابق آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ اگریسو ہیں یا آپ اس میں برا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس کی بیس پہ اس پورا وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس کے بارے میں آپ اوپینین بنا لیں گے، کیونکہ آپ اس ٹائم اچھا فیل نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں لگے گا. تو اسی طرح آپ کی جو ایموشنز اور فیلنگس ہیں اس کی بیس پہ پرسیپشن بن گئی، اور پھر پرسیپشن جو ہے وہ آپ کا اوپینین فارم کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو سمجھیں، اس کے بارے میں آپ کلیئر ہوں، اور اس کے بعد آپ کسی کے بارے میں اپنا اوپینین فارم کریں. اور اگین وہی والی بات کہ جب تک کوئی آپ سے اوپینین مانگتا نہیں ہے اس کا آپ اظہار نہیں کریں، آپ کسی کی دل آزاری نہیں کریں. اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بول سکتے ہیں تو آپ پلیز بری بات بھی نہیں بولیں، آپ اس کو روک لیجئے. آپ اس سے کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں. جیسے کہ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ اپنے میسج میں کنکلوڈ کریں گے. جی آج کل جو بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ کا نہیں بھی کوئی کام، کسی چیز کوئی جو پوسٹ ہے وہ آپ سے ریلیونٹ نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا وہاں پہ کوئی ابیوزو کمنٹ چھوڑنا ضرور ہے، تو اس پہ آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہو، لیکن پھر بھی آپ نے بس وہاں پہ جی آپ نے اپنا کمنٹ آپ نے دینا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، تو یہ بلا ضرورت جو سچ ہوتا ہے نا وہ فساد ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے آپ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار اگر بہت زور سے اگر آپ کو آ بھی رہا ہے آپ کو کرنا ہے تو آپ اس کو سینڈوچ کی فارم میں اظہار کریں. آپ پہلے پازیٹیو چیز سے شروع کریں. ہر انسان میں اچھا برائی کے ساتھ اچھائی بھی ہوتی ہے، آپ وہ اس کی اچھی بات کو کوٹ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے سینڈوچ کی فارم میں اس کی جو آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ امپروو ہو سکتی ہے، آپ وہ پولائٹ فارم میں اس کو اظہار کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بہتر بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں کہ اگر میں
میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں اس چیز کو اس طرح سے امپروو کرتا. تو آپ کی آگے آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو. تو یہ جو سینڈوچ کی فارم میں کرٹک ہوتا ہے نا, یہ انتہائی آزمودہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, یہ اگلے انسان کو برا بھی نہیں لگتا اور آپ اس کی ہیلپ بھی اور شاید یہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے. رضا, جس طرح سے ابھی ہم میسیجز لے رہے ہیں تو آپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے, ایکسپرٹس اوپینین یا ایکسپرٹ کی ایڈوائس لینا کیوں ضروری ہے, اس پر آپ اپنا میسیج دیں گے. اظہار رائے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹ کا اوپینین, پہلے تو جو 6 سے 11 بجے تک ہمارے ٹاک شوز چل رہے ہیں اس میں سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں. جو بھی کوئی نیشنل کرائسس آ جاتا ہے اس میں وہ گھر سے سوچ کے نکلتے ہیں کہ میں ایکسپرٹ ہوں, جو پرٹیکولر اینگل ہے, پولیٹیکل اینگل ہے یا ایک ٹیکٹیکل اینگل ہے, وہی لے کے بیٹھنا ہے. ایکسپرٹ اس کے لیے وہ جو بات ہے کہ ایکسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایکسپرٹ کو اکنالج کرنا اس پرٹیکولر ٹاپک کے اگینسٹ جس آپ کو بات ہو رہی ہے, اور اس کی رائے کو تھوڑا میڈیٹ کر کے پروموٹ کرنا, یہ جرنلزم کا کام تھا. لیکن اب وہ اپنے پاس رسپانسبلٹی لے لی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ کا تو کوئی کردار آ ہی نہیں گیا. کیونکہ اگر میں انٹائٹلڈ نہیں ہوں ہیلی کاپٹر کے بارے میں بولنے کا کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ کتنا آتا ہے ایک ٹرپ کا, اور اس کے اوپر اگر ٹاک شوز چل رہے ہیں, ایک ٹویٹ سے بات چلی تھی اور کہاں تک ہمیں آپ کے سامنے بات چلی گئی تھی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک اسپیسیفک تھے کوئی ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے, تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ 2-3 لوگ بات کر رہے ہیں نا, مختلف پولیٹیکل پرسنالٹیز, تینوں ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا جہاز ہو تو بھی کاسٹ اتنی آتی ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ پر کلومیٹر اتنا ہی پڑتا ہے. لیکن اگر آپ نے لیز پہ لیا ہوا ہے تو یہ بھی بات ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ تیسرے بندہ انہوں نے کوٹ کیا, کوئی ٹی وی کی پرسنالٹی تھی, کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اوور آل ایئرلی لیٹر کے اوپر وہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن ان دا اینڈ وہ جو اظہار رائے ہے یا وہ جو ایکسپرٹ کا اوپینین کہیں دب جاتا ہے, اور جو سینٹیمنٹ آپ گھر سے سوچ کے نکلے ہوئے ہیں نا کہ آج شام کو بیٹھ کے جو پروپیگیٹ یہ کرنا ہے, وہ کہیں پریویل کر جاتا ہے. اور ہمارے جیسے لوگ جو عام شہری ہیں, عام لوگ ہیں, وہ صبح پھر کنفیوز اٹھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ حاصل ہوتا ہے نہ وصول ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی سوچنے کی اور پھر جلد بازی نہ کرنے کی ضرورت ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. ترقی کو ہم نے ڈسکس کیا, ابتدائی مؤثر تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس پر بات کی, اور رائے کا اظہار میں جلد بازی نہ کی جائے, اس کے لیے کس طرح سے ہم نے جو ہے خود پر کنٹرول کرنا ہے, اس پر بھی ہم نے سولوشنز اور سجیشنز لیے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.